नमस्कार। इन बीसीएन के खास मुलाकात इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। कार्यक्रम की शुरुआत करने से पहले आप सभी को इन बीसीएन की ओर से रमज़ान की आमद की दिली मुबारकबाद। आज हमने खास तौर पर रमज़ान महीने की फजीलत जानने के लिए हमारे स्टूडियो में आमंत्रित किया है नागपुर शहर के मशहूर मौलाना सैयद आलमगीर अशरफ साहब को। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे स्टूडियो में आए। इस बरकत महीने में हमने आपको यहाँ स्टूडियो में बुलाया। मौलवी साहब, हमारा आपसे पहला सवाल कि पूरे विश्व भर में माह रमज़ान में मुस्लिम समाज रोज़े रखता है, नमाज़ पढ़ता है, कुरान की तिलावत करता है, वो इस ख़ास महीने में ही क्यों? रमज़ान का क्या विशेष महत्व है? रमज़ान के ताल्लुक़ से अगर देखा जाए तो रमज़ान वो महीना है कि जिसमें अल्लाह तबारक तआला की वो बरकतें, वो रहमतें बकिया और महीनों के एतबार से सबसे ज़्यादा बंदों पर नाजिल होती है। दूसरी बात ये है कि ये महीना दूसरे महीने से इसलिए अफजल है कि अल्लाह तबारक तआला ने इस महीने में अपने कलाम कुरान पाक को नाजिल फरमाया, और इसके अलावा इस महीने की फजीलत अगर देखें बाकी और महीनों के एतबार से तो अल्लाह तबारक तआला ने हर इबादत का जो बदला है, हम नमाज़ पढ़ें तो फरिश्ते लिखते हैं कि इसका इतना सवाब है, हम हज करें तो फरिश्ते लिखते हैं कि इसका इतना सवाब है, कोई भी नेकी करें। लेकिन रमज़ान में जब हम रोज़ा रखते हैं तो इसका सवाब अल्लाह तबारक तआला इसकी जज़ा खुद देता है। हदीस कुदसी है कि अस्सौमु ली व अना अजज़ी बिही, ये रोज़ा ये बंदा मेरे लिए रखता है और उसकी जज़ा मैं देता हूँ। तो इसलिए कुरान के नुज़ूल के एतबार से अल्लाह की बरकतों और रहमतों के कई गुना बंदों पर अजर व सवाब के एतबार से ये महीना दूसरे महीने से सबसे ज़्यादा अफजल और सबसे ज़्यादा बेहतर है। माह रमज़ान में रोज़े रखे जाते हैं, इससे क्या सीख मिलती है? इंसानियत नैतिकता को ऊंचा उठाने के लिए रोज़े किस तरह से कारगर साबित होते हैं? देखिए, क्या होता है कि रोज़े का मतलब ये होता है कि इंसान भूखा रहे, प्यासा रहे। उसकी एक लिमिटेशन है कि सुबह सादिक से लेकर सूरज के डूबने तक वो भूखा रहता है, प्यासा रहता है। और जाहिर सी बात है कि भूख और प्यास, इसका अगर पता लगाना है तो किसी गरीब से पता लगाइए कि भूख क्या होती है, प्यास क्या होती है, और भूख प्यास में किस तरह वो अपनी ज़िंदगी को, अपनी लाइफ को गुजारता है। रोज़ा क्योंकि अमीर के लिए भी है, गरीब के लिए भी है, सरमाएदार के लिए भी है और फ़कीर के लिए भी है। इसलिए रोज़ा ये संदेश और पैगाम देता है कि कौम के जो उमरा लोग हैं, जो अमीर लोग हैं, जो मालदार लोग हैं, जो पैसे से, जो दौलत से, जो खाने पीने से, हर एतबार से वो सुखदाई हैं। लेकिन जब वो रमज़ान के महीने में रोज़ा रखते हैं, भूख लगती है उन्हें भी, प्यास उन्हें भी लगती है, तब उन्हें एहसास होता है कि और महीनों में जब गरीब भूखा रहता है, प्यासा रहता है तो कितनी तकलीफ़ होती है। तो गरीबों के ताल्लुक़ से अमीरों की एक हमदर्दी का पैगाम इस रोज़े के ज़रिए ये पूरी इंसानियत को पहुँचता है। साइंस के एतबार से देखें तो रोज़े से हेल्थ को क्या फ़ायदा मिलता है? हेल्थ तो एक अलग बात है, लेकिन उसमें एक चीज़ ये है कि इंसान के अंदर दो चीज़ है, एक मैटर है, एक एनर्जी है। मैटर क्योंकि ये हार्ड होता है, एनर्जी क्योंकि ये हल्की होती है। और पूरे जिस्म में, पूरे मैटर में जो सबसे बड़ी चीज़ काम करती है वो है इंसान की एनर्जी। और एनर्जी पावर जो है, ये किसी भी धर्म में जाएंगे तो वो यही कहेंगे कि खाने पीने से जिस्म तो सेहतमंद हो सकता है, लेकिन जिस्म के अंदर जो इंसान की इंसानियत है, जो जिस्म के अंदर इंसान की एक स्पिरिचुअल पावर है, वो अगर ताकतवर होगा तो वो भूखे रहकर, प्यासे रहकर और अपने जिस्म को पर कुछ दिक्कत ला करके, परेशानी ला करके, ताकि जो रूह है वो ताकतवर हो। तो रमज़ान में रोज़े रखकर या आम दिनों में भी रोज़े रखकर हमारे एनर्जी पावर को एक और एनर्जी मिलती है, और जो मैटर है, जो मादा है, वो हल्का होता है। और हेल्थ एतबार से भी आप देखें कि आप किसी भी डॉक्टर से पूछें कि शरीर, ये बदन हमारा किस तरीके से अच्छा और मेंटेन रहेगा, तो ये कहेगा कि आप खाने को कम खाएं, ज़्यादा ना खाएं, और बल्कि अगर किसी दिन हफ्ते में 1-2 बार उपवास रखना पड़े तो आप उपवास रखें ताकि आपकी सेहत मेंटेन हो। तो रोज़ा एक महीने रख कर ये सेहत के लिए भी, इंसान के लिए कारगर है कि जिससे इंसान अपनी सेहत को भी मेंटेन कर सकता है और तमाम बीमारियों से अपने जिस्म को आज़ादी दिला सकता है। जी,
زکوٰۃ کیوں دی جاتی ہے اور زکوٰۃ کا صرف دھارمک مہتو ہے کیا؟ ہاں، اصل میں اسلام میں جو سب سے پہلے اسلام سے پہلے سودی کاروبار ہوتا تھا، سودی لین دین ہوتا تھا. تو سب سے پہلے اسلام میں اس سودی لین دین کو ختم کرنے کے لیے زکوٰۃ کے سسٹم کو لایا گیا، کیونکہ جو غریب ہیں وہی سود لیتے ہیں، جو غریب ہیں وہی لوگوں سے پیسہ لیتے ہیں، قرض لیتے ہیں، اور قرض لینے کے بعد وہ انہیں دے نہیں پاتے. زکوٰۃ ہوگی تو اس سے غریبوں کا حق جو امیروں کے پاس ہے وہ جائے گا. تو یہ جو سودی لین دین ہے، جو امیروں سے پیسہ لینا ہے، جو ان سے قرض کے طور پر لینا ہے، وہ پورا سسٹم ختم ہو جائے گا. اور اسلام کا مقصد یہی تھا کہ زکوٰۃ کے ذریعے جو غریب ہے، انسانیت جو دبی کچلی ہے، جو سماج میں اس قابل نہیں کہ اپنے پریوار کو، اپنی فیملی کو کا گزارا کر سکے، اس کے لیے اسلام نے زکوٰۃ کا بہترین سسٹم رکھا تاکہ غریب بھی خوشحال امیروں کی طرح زندگی گزار سکے. پھر بھی زکوٰۃ کا دیکھا جائے تو زکوٰۃ کا کیا پرسنٹیج ہوتا ہے کہ ایک انسان پر کتنا پرتیشت زکوٰۃ اللہ نے؟ ہاں، اس میں دیکھیے زکوٰۃ تو غریب کے لیے ہے ہی نہیں. زکوٰۃ ان لوگوں کے لیے ہے جو کہ مالدار ہوں، جو کہ خوشحال ہوں. تو اس کے لیے مال کا جو 2.5% ہے وہ رکھا گیا ہے، اور وہ بھی جو آپ کی وہ سمپتی، جسے مان لیا آپ کے پاس گھر ہے، آپ کے پاس گاڑیاں ہیں، اور آپ کے پاس اور بھی دوسری چیزیں ہیں جس سے آپ کی زندگی بہتر سے بہتر گزر رہی ہے، تو اسلام نے اس پر زکوٰۃ نہیں رکھی ہے. ہاں، آپ کے پاس جو بینک میں بیلنس ہے، آپ کے پاس سونا ہے، چاندی ہے، ان تمام چیزوں پہ زکوٰۃ رکھی ہے، اور وہ بھی 7.5 تولہ سونا ہو، 52.5 تولہ چاندی ہو. اگر کسی کے پاس اتنی مقدار میں زیور، یا آج کے دور میں اگر دیکھا جائے تو 12-13 ہزار روپیہ اگر کوئی سالانہ بچت کرتا ہے تو اس پر زکوٰۃ فرض ہے. قرآن پاک اسلام کا ایک سویدھان ہے جی، اور اللہ تعالیٰ نے اس قرآن پاک کو حضرت محمد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر اسی مہینے میں کیوں قرآن نازل کیا؟ اصل میں ظاہر سی بات ہے کہ کسی نہ کسی مہینے میں تو قرآن نازل ہوتا، وہ چاہے محرم میں نازل ہوتا، چاہے سفر میں. پھر بھی یہ سوال باقی رہتا کہ اس مہینے میں کیوں نازل ہوا. لیکن رمضان کیونکہ یہ اللہ نے اپنا مہینہ قرار دیا، جیسے کہ حدیث پاک میں کہ شعبان، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے. اور ظاہر سی بات ہے جب رمضان اللہ کا مہینہ ہے تو جو قرآن ہے یہ بھی کلام بھی اللہ کا ہے، تو لہٰذا اللہ کا کلام بھی ایسے موقع پر نازل ہو جو اس کا مہینہ. یوں تو سبھی اس کے مہینے ہیں، کوئی بھی مہینہ اس سے الگ نہیں ہے، لیکن ایک خاص ہوتا ہے اس مہینے کا مہتو اور اس مہینے کی افضلیت. تو اللہ نے رمضان کو اپنا مہینہ قرار دیا، لہٰذا اس نے اپنے مقدس کلام قرآن پاک کو اسی اپنے مہینے میں نازل فرمایا. صاحب، اس مہینے کی جو سب سے بڑی رات ہوتی ہے وہ رات کون سی ہے؟ جی، اس مہینے میں جو سب سے بڑی رات ہے اسے لیلۃ القدر اور شب قدر کہا جاتا ہے. اور اس رات کی بھی وجہ یہ ہے کہ حدیث پاک میں آیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے اور صحابہ کرام بیٹھے تھے، اور یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ پچھلی جو امتیں تھیں ان میں ان لوگوں کو اتنی عمریں ملی اور اتنے ہزار برس انہوں نے عمر پائی. اور ظاہر سی بات ہے جب زیادہ عمریں ہوں گی تو نیکیاں بھی ان کی بھی زیادہ ہوں گی، اور نیکیوں کے ساتھ ساتھ ان کے نامہ اعمال میں ثواب بھی زیادہ ہوگا. تو صحابہ کرام رش کرنے لگے کہ اللہ کے رسول اگر ان کی عمریں زیادہ ہیں، 1000 سال کے ہیں، تب تو وہ ہم سے زیادہ، بہت زیادہ ان کے اعمال میں نیکیاں ہوں گی اور ہم اس کے قریب نہیں جا پائیں گے. تو حضرت جبریل امین حاضر ہوئے اللہ کا یہ پیغام لے کر کہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے آپ کی امت پر بھی ایک رات ایسی دی ہے جو ان کی 1000 راتوں سے افضل ہے. اس لیے شب قدر 1000 راتوں سے افضل اس لیے کہ قرآن نازل ہوا. عمل کے اعتبار سے بھی اس رات میں اس کی افضلیت اور اس کی معنویت بڑھ جاتی ہے. ویسے میرا اگلا سوال آپ کو کہ مانو وکاس کے لیے اسلام کے 5 ستمبھ کیا ہے؟ اسلام کے جو 5 فرائض کہہ لیجیے، 5 جو ستمبھ ہے، ایک تو یہ ہے کہ ایک ایشور کو، ایک اللہ کو مانو، اور اس کے علاوہ کسی کی عبادت، کسی کی پرستش مت کرو، اور اللہ ہی جو ہے سارے سنسار کا پالنہار ہے، اور وہی پورے سنسار کو اس نے پیدا کیا ہے، لہٰذا جس نے پیدا کیا ہے ہم اسی کی عبادت کریں. دوسرا یہ ہے کہ ہم نے اللہ کو جو جانا ہے وہ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، اس لیے ہم پیغمبر اسلام کو مانیں، انہیں رسول جانیں اور انہیں نبی جانیں. پھر اس کے علاوہ
جو انہوں نے تعلیمات دی، جن چیزوں کی انہوں نے تصدیق کی، ان پر ہم ایمان لائیں۔ یہ تو پہلا رکن ہوا، پہلا استمبھ ہوا اسلام کا۔ ظاہر سی بات ہے کہ اگر پوری دنیا میں ایک ایشور کی، ایک خدا کی عبادت ہونے لگے، اور ٹھیک ہے وہ لوگ اپنے اپنے اعتبار سے، اپنے دھرم کے اعتبار سے اسے مانیں، یہ ان کی اپنی بات ہے، لیکن جہاں تک اسلام کا ایک پیغام ہے کہ ایک ایشور کو مانا جائے جس نے ہمیں پیدا کیا، اور جس ایشور نے ہمیں جو دین دیا ہے، ہمیں جو اسلام دیا ہے، اس کے راستے پر ہم چلیں تو یہ انسانیت کو اس میں فلاح ملے گا اور کامیابی ملے گی۔ دوسرا جو پیغام ہے وہ عبادت کا۔ عبادت کا ایک ایسا سسٹم ہے کہ جس نے ہمیں پیدا کیا، ظاہر سی بات ہے اس نے کسی مقصد کے لیے پیدا کیا ہوگا، ایسے نہیں پیدا کیا۔ قرآن میں ہے کہ ہم نے انسان کو یوں ہی نہیں پیدا کیا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے جنات اور انسان کو اپنی عبادت کے لیے، اپنی پوجا کے لیے، اپنی پرستش کے لیے پیدا کیا۔ اس لیے انسان سب سے پہلے اپنے رب کی، اپنے ایشور کی، اپنے اللہ کی عبادت کرے۔ تیسرا یہ ہے کہ اور عبادت کا جو طریقہ اسلام نے بتایا وہ ہے نماز کا۔ نماز کے بعد جو تیسرا رکن ہے وہ یہ ہے کہ آپ روزہ رکھیں، جو اس رمضان کے مہینے میں رکھا جاتا ہے۔ اور وہ بھی دیکھیے روزہ کا جو سسٹم بتایا، آپ دیکھیں کہ قرآن میں جو آیا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے ایمان والو تم پر روزے فرض کر دیے گئے، اور ایسا نہیں کہ تمہیں پر فرض کیے گئے بلکہ پچھلی امتوں پر بھی روزے فرض کیے گئے تھے۔ یہ پہلے کسی کو عمل کے میدان میں لانے کے لیے، جیسے بچوں کو ہوتا ہے کہ جب ہم کوئی چیز، نئی چیز دیتے ہیں تو مثال دیتے ہیں یہ تمہارے لیے نہیں بلکہ فلاں گھر میں بھی یہ چیز آئی تھی، تو وہ کوئی ہوم ورک دیتے ہیں تو فلاں بچے نے اسے تو جلدی کر دیا تھا، تو جو وہ دوسرے کا نام سنتا ہے تو وہ بھی جلدی کرنے لگتا ہے۔ تو قرآن اسی انسانیت کے ذہن و فکر کو سمجھنے کے لیے نازل ہوا، سمجھتے ہوئے نازل ہوا، اور اسی طریقے سے کہ اے امت مصطفیٰ میرے بندوں، پچھلی امتوں پر بھی روزے رکھے گئے تھے، تم نہیں سمجھانا کہ تم پر دشواری اور تم پر کوئی بوجھ لاد دیا گیا ہے۔ تو ایک ٹریننگ ہے رمضان کے مہینے میں جو حاصل ہوتی ہے۔ اور چوتھا یہ زکوٰۃ دینا، اور زکوٰۃ کا بھی وہی سسٹم ہے کہ غریبوں کی پروری کے لیے، ان کی خوشحالی کے لیے۔ اور پانچواں جو ہے وہ حج کرنا ہے، اور حج بھی یہ در حقیقت اللہ کے گھر کی زیارت اور اس کی عبادت ہے۔ ان تمام جو پانچوں رکن ہیں اور یہ جو پانچوں استمبھ ہیں اسلام کے، یہ در حقیقت اگر پورے سسٹم پر مسلمان قائم رہے تو میں سمجھتا ہوں کہ انسانیت کا اس سے بڑا سبق کہیں اور نہیں مل سکتا۔ روزہ ہے، اس نے اپنی روح کو ایک قوت دی، ایک انرجی دی۔ زکوٰۃ نکالا، اس نے غریب پروری کی۔ حج کیا، اس میں بھی اس نے اپنے اسپریچول پاور کو بڑھایا۔ نماز پڑھی، اپنے رب کو راضی کیا۔ تو اگر اس طریقے سے بندہ ساری چیزوں پر عمل کرے تو جہاں وہ خود خوشحال ہوگا وہیں اس کا پڑوسی، وہیں اس کے ساتھ زندگی گزارنے والے اس کے دوست و احباب بھی اس سے خوش رہیں۔ عالمگیر صاحب یہ بتائیے کہ اسلام کی بنیاد ایک ایشورواد ہے، اور انسان پر اگر اللہ کے بعد سروادک ادھیکار ہوتا ہے تو وہ کس کا؟ ظاہر سی بات ہے کہ اللہ کو ہم یوں نہ جان سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ سن سکتے ہیں۔ تو اس نے اپنی پہچان کے لیے اپنے پیغمبروں کو بھیجا، اور اپنی واणी اور اپنے کلام کو پیغمبروں کے ذریعے اپنے بندوں تک پہنچایا۔ تو اللہ کے بعد اگر کسی کا مرتبہ ہے تو پیغمبر کا اور پروفٹ کا، اور تمام پروفٹ میں اگر کسی کا مرتبہ ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ تعالی وسلم کا ہے، کہ حضرت شیخ سعدی نے کہا لا یمکن ثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی از قصہ مختصر، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بس یوں سمجھیے کہ اللہ کے بعد اگر کسی کا مرتبہ ہے، اگر کسی کا رتبہ ہے، اگر کوئی لائق فضیلت ہے تو اللہ کے بعد تو وہ ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک ہے۔ اسلام میں ماں باپ کا کیا مرتبہ ہے؟ اسلام ہی کیا بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ جتنی بھی سوسائٹیز ہوں گی اور جتنے بھی لوگ ہوں گے، ایک کامن سینس میں انسان یہ سمجھ سکتا ہے کہ ماں باپ جس نے ہمیں پیدا کیا اس کا کوئی نہ کوئی حق ہونا چاہیے۔ لیکن اسلام میں جو ادھیکار
اور اسلام میں جو رتبہ ماں باپ کو ملا ہے وہ اپنے آپ میں بے مثال ہے۔ آپ دیکھیے کہ ماں کو یہ اس کے قدموں میں، اس کے پیروں تلے اسلام نے کہا کہ جنت ہے۔ باپ کی پیشانی اور کو یہ کہا کہ یہ جنت کی چوکھٹ ہے۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ جس کے قدم کے نیچے جنت ہو، جس کی پیشانی پر یہ جنت کی چوکھٹ کی نشانی ہو۔ اور قرآن میں ہے کہ لا تقل لہما اف، گالی تو دینا دور کی بات ہے، مارنا تو دور کی بات ہے، انہیں پریشان کرنا دور کی بات ہے، ارے زبان سے انہیں اف تک بھی نہ کہو۔ تو جتنا مہت اسلام نے ماں باپ کا دیا ہے، شاید کہ اگر بندہ اس پر عمل کر لے اور ماں باپ کا احترام کرے اور ماں باپ کی عظمت کرے، کیونکہ آج کا دور ایسا ہو گیا ہے کہ وہ گھر میں اگر عورت آ جاتی ہے تو اس کی وجہ سے وہ اپنے ماں باپ کا جو اس کی عبادت، ماں باپ کا جو اس کے ساتھ برتاؤ کرنا چاہیے، اس کے ساتھ طریقہ ہونا چاہیے، وہ بھول جاتا ہے۔ تو ایک سب سماج بھی یہ اجازت نہیں دیتا کہ آپ ماں باپ کے ساتھ ایسا رویہ رکھیں۔ اس پر اسلام کی یہ تعلیم ہے، یہ شکشا ہے کہ آپ ماں باپ کو اف بھی نہ کہیں، انہیں گالی بھی نہ دیں، انہیں برا بھلا بھی نہ کہیں، یہاں تک کہ ماں باپ تم سے جو بھی کہیں، اگرچہ وہ تمہیں غلط بھی لگتا ہے، لیکن ماں باپ کی بات ماننا یہ اسلام کے مطابق ضروری ہے۔ تو اس لیے جو مہت اسلام میں ماں باپ کا ہے، اگر بندہ اس پر عمل کر لے تو یقیناً اسے دنیا ہی میں جنت مل جائے گی، آخرت تو ملتی ہی ملتی ہے۔ آج کے اعتبار سے سوچے تو برائیاں بڑھ رہی ہے، ہنسک وارداتیں بڑھ رہی ہیں۔ رمضان ہمارے وشو کے لیے کیا پیغام دیتا ہے؟ دیکھیے، ایک تو یہ ہے کہ رمضان کا مہینہ ہے، اسلام میں ایک چیز جہاد آئی ہے، وہ بھی کسی خاص موقع پر، اس پر ایک لمبی بحث ہے، لیکن پھر بھی رمضان کا مہینہ جب آئے تو اس چیز کو روک دیا جائے۔ ظاہر سی بات ہے کہ یہ مہینہ ایسا ہے کہ جو اسلام میں جائز ہے اور کسی موقع پر جس کا کرنا ضروری ہے، اس چیز کو بھی اسلام نے رمضان کے مہینے میں روک دیا۔ اور اسلام کی عام تعلیم اگر دیکھیں، آج لوگوں کے ذہنوں میں آتا ہے کہ اسلام تشدد، اسلام شدت کی بات کرتا ہے، اسلام کے اندر آتنکواد ہے، اسلام کے اندر دہشت گردی ہے۔ تو اس ضمن میں یہ بات کہوں گا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو قرآن یہ کہتا ہے کہ جس نے ایک نفس کو، یعنی ایک انسان کو مارا، وہاں نہ ہندو ہے، نہ وہاں مسلم ہے، نہ وہاں سکھ ہے، نہ عیسائی ہے، ایک نفس، ایک جان، ایک انسان کو مارا، اس نے پوری انسانیت کا قتل کیا۔ اور جس نے ایک انسان کو بچایا، اس نے پوری انسانیت کو بچایا۔ جب قرآن یہ سندیش دیتا ہے مسلمانوں کے لیے، تو بتائیں وہ قرآن کے ماننے والے اور اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والے کس طریقے سے دہشت گرد ہو سکتے ہیں۔ دوسری بات، اسلام میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آج پریاورن کی بات ہوتی ہے، انوائرمنٹ کی بات ہوتی ہے، تو یہ کہا کہ اگر کسی کو اتنا وقت ملے کہ وہ کچھ وصیت کر سکے تو وصیت یہ کرے کہ کوئی پھلدار پیڑ لگا دے۔ ظاہر سی بات ہے اگر وہ پھلدار پیڑ لگائے گا اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، لیکن لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں گے۔ تو اسلام یہ دوسروں کے لیے سمرپت ہے، ایک انسانیت کا مذہب ہے، اور خاص اسے رمضان کے مہینے میں وہ چیز اور زیادہ بڑھ جاتی ہے کہ اگر ہمارے اندر وہ مزاج ہے، وہ شدت ہے، تو اس مہینے اس کو بھی ختم کریں اور اللہ اس کے رسول کے حکم کے مطابق جو شانتی کے ساتھ ہے، جو امن و سکون کے ساتھ ہے، وہ گزاریں۔ عالمگیر صاحب یہ بتائیے کہ دنیا بھر میں اس ماہ کا اگر مطلب سمجھا جائے تو دنیا سے برائیاں کم ہوگی کیا؟ ظاہر سی بات ہے کہ اگر انسان سوچ لے، لیکن جو معاشرہ ہے، جو ماحول ہے، جو سوسائٹی ہے، وہ سوچنے پہ مجبور نہیں ہوتی۔ اگر ہم اسی بات کو سمجھیں کہ رمضان کا پیغام کیا ہے، رمضان کا سندیش کیا ہے، یا اسلام خود اپنے ماننے والوں کو نہیں بلکہ پوری دنیا کو، پوری انسانیت کو کیا پیغام دیتا ہے، اگر ہم پڑھیں، اگر ہم جانیں، تو یقیناً پوری دنیا میں ایک ایسا ماحول پیدا ہوگا جو نہ نفرت کا ہوگا، نہ وحشت کا ہوگا، نہ ایک دوسرے سے گلے شکوے کا ہوگا، بلکہ یہی سمجھیں گے
کہ اسلام اپنے انوائی کو، اپنے ماننے والوں کو، اپنے فالوور کو ایک بہترین سندیش دیتا ہے کہ وہ دوسروں کے ساتھ انسانیت کی زندگی گزارے اور دوسروں کے ساتھ امن و سکون کے ساتھ زندگی گزارے۔ تو اس لیے رمضان ہو یا اسلام کا پیغام ہو یا کسی مہینے کا پیغام ہو، یہ ہمیشہ قرآن تو ہر مہینے کے لیے ہے، قرآن تو ہر دن کے لیے ہے، وہ تو نہیں بدلے گا، مہینہ تو بدل جائے گا۔ تو قرآن کی جو تعلیمات ہے اور احادیث کی جو تعلیمات ہے وہ مسلمانوں کے لیے ہمیشہ امن و سکون کے ساتھ زندگی گزارنے کے لیے ہے۔ تو اگر اس پیغام کو پڑھا جائے تو ہر شخص اسلام کے اس پیغام سے خود اپنے آپ کو ٹھیک کر سکتا ہے اور اپنی سوسائٹی کو بھی مینٹین کر سکتا ہے۔ عالمگیر صاحب، میرا آخری سوال درشکوں کے لیے آپ کا کیا پیغام ہوگا؟ میں یہی کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی کا وہ لمحہ دیا ہے کہ رمضان مبارک کا مہینہ ہمیں ملا، تو ظاہر سی بات ہے جہاں اپنے رب کی عبادت کریں، اس کی بندگی کریں، نماز پڑھیں، قرآن کی تلاوت کریں، تراویح پڑھیں، یہ تو ساری چیزیں رب کے لیے ہیں، وہ تو ہمیں کرنا ہی چاہیے، ہماری ڈیوٹی ہے، اس کو ہم کرتے رہیں گے۔ لیکن کیا کھانے پینے کو چھوڑ دینے کا نام روزہ ہے؟ کیا ہم پیاسے رہ جائیں، ہم بھوکے رہ جائیں، صبح سحری کریں، شام میں افطاری کریں، اسی کا نام روزہ ہے؟ نہیں، روزہ صرف بھوکے اور پیاسے رہنے کا نہیں ہے، بلکہ روزہ تو ہمیں زبان، آنکھ، کان، پیر، ہاتھ، ان سب چیزوں کا روزہ ہوتا ہے کہ اگر آپ رمضان کے مہینے میں بھوکے پیاسے رہتے ہیں اور اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہیں تو آپ کی زبان بھی اللہ کے حکم کے مطابق ہونی چاہیے، آپ کا کان بھی برائیوں سے بچے، آپ کی آنکھ بھی برائیوں سے بچے اور آپ کا پیر بھی برائیوں سے بچے۔ دوسرے رمضان کے مہینے میں ہمیں غریب پروری کا جو اسلام کے ذریعے پیغام ملتا ہے، ہم اپنے معاشرے میں، اپنی سوسائٹی میں، اپنے رشتہ دار میں، اپنے پڑوسیوں میں جو غریب ہیں ان کا حال دیکھیں، کیا وہ خوشحال ہیں یا نہیں۔ اگر وہ خوشحال نہیں ہیں تو ہم سے جتنا ہو سکے ہم ان کی مدد کریں۔ دوسروں کی مدد کرنا در حقیقت ایک خوشی کا ذریعہ ہوتا ہے۔ تو سارے ناظرین کے لیے میں گزارش کروں گا کہ آپ جس طریقے سے خوشی کے ساتھ اور امن کے ساتھ اس رمضان مبارک کے مہینے میں روزہ رکھ رہے ہیں، اپنی زندگی گزار رہے ہیں، ایسی اپنے پڑوسیوں کے لیے بھی خوشی کا ماحول پیدا کریں اور ان کی زندگی میں ان کے مفلوق الحالی کو دور کر کے، غریبی کو دور کر کے انہیں بھی اپنی صفوں میں لائیں، تاکہ دوسروں کی خوشیوں سے آپ کی زندگی میں بہار آئے اور رب اور اس کا رسول تم سے راضی ہو اور یہ زندگی یہاں بھی کامیاب ہو اور آخرت میں بھی کامیاب۔ درشکوں، اس خاص ملاقات میں آج ہمارے ساتھ اپستھت ہوئے تھے مولانا سید عالمگیر اشرف، جنہوں نے ہمیں رمضان کی وشیشتاؤں سے اوگت کرایا۔ NBCN مولانا اشرف صاحب کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہے کہ آپ نے مجھے بلایا، اور انشاءاللہ کبھی اور موقع ہوا تو تشریف آپ کے وہاں آنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پاک مہینے میں رمضان کی برکتوں سے مالا مال کرے، ہمیں گناہ کبیرہ گناہ صغیرہ سے بچائے، آمین۔ اگلے سپتاہ میں ہم پھر ملیں گے کسی وشیش اتیتھی کے ساتھ، تب تک کے لیے آپ دیکھتے رہیے NBCN نیوز۔ نمسکار۔